बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ कई दिनों से सोशल मीडिया पे एक नेगेटिव कंपेन चल रही थी। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें उन पे लगाए गए जो इल्ज़ामात हैं उनकी वजाहत की गई है। क्या ये प्रेस रिलीज या वजाहती बयान जो है ये जस्टिस बाबर सत्तार की साख बहाल करने के लिए काफ़ी है या फिर कोई अमली इकदामात भी इस हवाले से करना पड़ेंगे? और दूसरी खबर ये है कि हमारे वज़ीर ख़ारिजा जनाब इसहाक डार साहब जो हैं उन्हें डिप्टी वज़ीर आज़म बना दिया गया है। उन्हें डिप्टी वज़ीर आज़म बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उनके हाथ में कौन कौन से इख्तियारात होंगे? क्या वो शहबाज शरीफ की गैर मौजूदगी में वज़ीर आज़म के तौर पर भी काम कर सकेंगे? हमारा आइन क्या कहता है? और फिर क्या नवाज शरीफ साहब जो हैं ये उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें लाजमी तौर पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए? पहले हम बात करेंगे, इसमें भी कुछ दिलचस्प जो आइनी पहलू हैं वो हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब के खिलाफ कई दिनों से कंपेन चल रही थी और मैंने ये अर्ज किया था कंपेन शुरू हुई थी नादान दोस्तों की वजह से। कुछ लोग एमी मैदान में आ गए थे बाबर सत्तार साहब के, कोई इधर उधर बातें हो रही थी, बंद कमरों में लोग बातें कर रहे थे, मुख्तलिफ सवालात उठाए जा रहे थे। जब 6 जजों ने खत लिखा है उसके बाद बाबर सत्तार साहब का भी उनमें नाम था, तो उन 6 जजों के हवाले से जो बातें हो रही थी उसी तरह की बातें बाबर सत्तार साहब के हवाले से भी हो रही थी। लेकिन उनके कुछ सहाफ़ी दोस्त जो हैं या उनके चाहने वाले जो हैं वो बिला वजह मैदान में कूद पड़े और उन्होंने जनाब उनकी तारीफ़ और तसीफ़ के जो है वो ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाने शुरू कर दिए कि जनाब ऐसा बंदा ही कोई नहीं, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, इस हवाले से, उस हवाले से, इंसाफ के हवाले से। तो फिर दूसरा ग्रुप जो है जो 6 जजों के खत पे मोतरज़ है, जिनको इतराज़ है 6 जजों के खत पे, फिर वो मैदान में आ गया और फिर उन्होंने बाबर सत्तार साहब के जनाब जो ग्रीन कार्ड वो भी निकाल लिया, उनके बच्चों की शहरियत भी निकाल ली, कुछ और चीज़ें भी सामने आना शुरू हो गई। उनकी जो वालिदा मोहतरमा हैं उनका स्कूल जो है उसका मामला भी, मैंने भी उस पर दो विलाग किए। तो अब उनकी तरफ से एक वजाहत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के PRO के ज़रिए एक वजाहत जो है वो जारी की गई है। ये कंपेन कई दिनों से चल रही थी, लेकिन वजाहत उस वक्त जारी की जब 4 वफाकी इदारों ने एक केस में एतराज़ किया बाबर सत्तार साहब पे कि जनाब आप इस केस की समाअत ना करें, क्योंकि मोहसिन कियानी साहब शायद 2021 में इसी तरह का जो मामला है उसका फैसला दे चुके हुए हैं। ये ना हो कि उनका फैसला और आपका फैसला जो है वो एक दूसरे से मुतसादम हो, तो फिर मुनासिब यही है कि आप ये जो केस है वो मोहसिन कियानी साहब की अदालत में सिफारिश कर दें, ट्रांसफ़र हो जाए। आप ना सुने बल्कि मोहसिन कियानी साहब जो है उस केस को सुने। और वो केस क्या है? वो बुशरा बीबी का एक केस है, दरख्वास्त है, और एक नजमुल साकिब साहब की दरख्वास्त है। और बुशरा बीबी जब बात कर रही थी अपने वकील लतीफ़ खोसा साहब के साथ, तो फिर वहाँ वो जो अपनी नंदों की चुगलियाँ कर रही हैं, वो वाली वीडियो वो उन्होंने चैलेंज किया, जनाब ये कैसे वो वीडियो कैसे लीक हो गई वगैरह वगैरह। और नजमुल साकिब साहब की जो गुफ्तगू थी कि 1 करोड़ 20 लाख में जो उन्होंने टिकट बेचा था और बंदे को कह रहे हैं जनाब आके मिलने अब्बा जी से, बड़ी मुश्किल से टिकट लेके दिया है वाले साहब ने, यानी साकिब निसार साहब ने। तो वो उस पर जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी जो है मुतलका, उसने तलब किया था नजमुल साकिब साहब को, और नजमुल साकिब साहब ने उसको चैलेंज किया है और बाबर सत्तार साहब ने हुक्म इम्तनाई जारी किया हुआ है कि जनाब पार्लियामेंट जो है वो इस मामले की तहकीकात नहीं कर सकती बज़ाहिर, और ना ही साकिब निसार साहब को, नजमुल साकिब साहब को बुलाया जा सकता है। ये सारा इशू है, ये केस है, और उसमें मुख्तलिफ लोगों की जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो हैं, अदारे जो हैं, पैमरा है, FIA है, IB है, PTA है, उनसे ये भी पूछा हुआ कि जनाब ये किसको इख्तियार है कि कौन ये जो टेलीफोन वगैरह है इसकी रिकॉर्डिंग कौन कर सकता है, टैप कौन कर सकता है, किसके पास ये सलाहियत है। इस तरह के सवालात इन्होंने पूछे हुए हैं और आज 29 अप्रैल को इस केस की समाअत जो है दोबारा होने वाली है। तो जब उनके खिलाफ सोशल मीडिया कंपेन आई और फिर 4 सरकारी इदारों की तरफ से एतराज़ आ गया, तो फिर उनकी ज़ात के हवाले से जो शकूक व शुबहात हैं उनमें इजाफा हुआ। शायद इसीलिए उन्होंने मुनासिब समझा कि वो प्रेस रिलीज के ज़रिए वजाहत जारी कर दे। ज़ाहिर है जो प्रेस रिलीज जारी की गई है वो उन्हीं की रजामंदी के साथ
وہ جاری کی گئی ہے، اور جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے ججز کا، اس میں سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے یہ ترمیم کر چکی ہے۔ ابھی حال ہی میں آخری ترمیم جو ہوئی ہے چند ہفتے پہلے، وہ یہی ہوئی ہے کہ اگر کسی جج کے بارے میں الزام تراشیوں کی خبریں جو ہیں وہ چلنا شروع ہو جائیں، تو پھر اس جج کے پاس یہ اختیار ہے، ان کو یہ مجاز بنایا گیا ہے کہ وہ اپنی وضاحت جو ہے، وہ اپنے خلاف جو الزامات ہیں ان کی وضاحت جاری کر سکتے ہیں۔ اب ان کے اوپر ایک معاملہ تو وہی ہے کہ جناب یہ گرین کارڈ ہولڈر ہیں، اور میں نے اس پہ پچھلا جو ویلاگ اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا کہ گرین کارڈ ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس امریکہ کی نیشنلٹی ہے، ایک بات، اور دوسرا کہ اگر نیشنلٹی ہو بھی یا گرین کارڈ بھی ہو تو ان کی جو ججی ہے یا جج کا جو منصب ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ساری تفصیلات جو ہیں، وہ جو قانون ہے اور وہ جو فیصلہ آ چکا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، سوائے اس کے کو وہ 3 رکنی بینچ تھا جو ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں جس نے یہ فیصلہ دیا تھا 52 صفحات پر مشتمل، اس میں انہوں نے ایک بات کی تھی کہ جو دوران ملازمت لوگ جو ہیں افسر وہ باہر کی نیشنلٹی لے لیتے ہیں یا دوہری شہریت لے لیتے ہیں تو اس سے ان کی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے باہر سیٹل ہونا، اور دوسری بات یہ کہ ان کی یہ دوہری نیشنلٹی سے جو یہ کام کرتے ہیں اس سے وہ یعنی وہ جو لوگ ہیں دوہری شہریت والے وہ پاکستان کا اعتماد جو ہے وہ مجروح کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی آبزرویشن ہے۔ میں نے کہا اس اخلاقی بات تو بنتی ہے لیکن آئینی اور قانونی طور پہ کوئی پابندی نہیں ہے بابر اسرار صاحب کے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کی جو والدہ محترمہ ہیں ان کا جو سکول ہے وہ بڑا مشہور سکول ہے، اب تو اس کی ایک برانچیں بن چکی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب جو میری والدہ محترمہ ہے ان کا جو سکول ہے اس میں پارٹنر، میرا بزنس کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو گرین کارڈ والی ہے، انہوں نے کہا جب میں ہارورڈ میں پڑھنے گیا تھا، پہلے میں آکسفورڈ میں پڑھا تھا اور پھر ہارورڈ میں پڑھنے گیا، پھر وہاں میں نے وہاں کے ایک لا فرم میں ملازمت کر لی، اور پھر میں 2005 میں واپس آ گیا، اور پھر انہیں وہ 2005 میں ہی انہیں وہ گرین کارڈ جو ہے وہ دیا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں جناب جو پریس ریلیز ہے اس کے مطابق جناب غیر معمولی صلاحیتوں کی بنیاد پہ وہ انہیں دیا گیا گرین کارڈ، تاکہ وہ بغیر ویزا کے وہاں امریکہ کا سفر کر سکیں۔ ان کی جو بیوی بچے ہیں ان کے پاس دور نیشنلٹی ہے، وہ امریکی شہری بھی ہیں، پاکستانی شہری بھی ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں جج بنا تو جب اس کے بعد وہ میرے بچے جو ہیں بیوی بچے وہ پاکستان آ گئے، اور پاکستان میں ہی وہ اس وقت سے رہ رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں جب میں 2005 میں وہاں سے ملازمت چھوڑ کے آیا تو یہاں میں نے اپنی لا فرم جو ہے وہاں میں نے یہاں پاکستان میں وکالت شروع کر دی، اور پھر جو میری والدہ کا سکول ہے سلور آکس، وہ کہتے ہیں اس میں میرا کوئی جو بھی میری فیملی کا بزنس ہے اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں جب میری لا فرم تھی تو میں لیگل اسسٹنس دیا کرتا تھا اپنی والدہ کے سکولوں کو۔ وہ کہتے ہیں راول پنڈی میں انہوں نے جو ہیں 1992 میں یہ والدہ نے سکولوں کا آغاز کیا تھا، تو میں انہیں جو لیگل اسسٹنس دیتا تھا تو اس کے میں ریٹینرشپ لیتا، یعنی پیسے میں لیتا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں جناب میں نے کوئی ایسا کیس نہیں سنا جس سے میری فیملی کا مفاد جو ہے وہ وابستہ ہو۔ یہ تو ہے ان کی وضاحت۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب سی ڈی اے نے ایک اسکیم شروع کی تھی کہ نان کنفرمنگ یوز ہے جائیداد کا یا بلڈنگز کا، یعنی ایسی بلڈنگز جو کمرشل نہیں ہیں، رہائشی ہیں، لیکن وہاں کمرشل یوز کے لیے انہیں استعمال کیا جا رہا ہے، تو وہ جو نوٹیفیکیشن تھا وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ سی ڈی اے کارروائی کرتی رہتی تھی، اور پھر وہ سی ڈی اے انہیں سیل بھی کر دیتی تھی۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے براہ راست اپنی والدہ کے سکول کا معاملہ نہیں، وہ کیس نہیں سنا، لیکن یہ بھی ایک چیز ہے جو الزام لگایا جا رہا ہے، اس کی بھی وضاحت کی ضرورت ہے کہ وہ جو شو رومز والا کیس تھا یا نان کنفرمنگ یوز کے خلاف جو لوگ آئے تھے جن کے خلاف کارروائی ہوئی تھی اور وہ لوگ آ رہے تھے، اس میں کلینک بھی تھے، ہاسپٹل بھی تھے، بیوٹی پارلر بھی تھے، ٹیوشن سینٹر بھی تھے، شو روم بھی تھے، وہ شادی ہال بھی تھے، تو وہ سارے ہی آ رہے تھے۔ اور وہ جو میں نے کہا نا شو روم والے 117 کے قریب شو روم جو ہیں وہ سیل کر دیے تھے، انہوں نے ڈی سیل کرنے کو حکم دیا تھا۔ وہ جو نوٹیفیکیشن معطل کیا تھا، کیا
اس سے ان کی جو والدہ کے اسکول تھے، جو میں نے عرض کیا تھا کہ 2 بلاکوں میں اسلام آباد میں 2 سیکٹروں میں جو اسکول تھے، کیا ان کو انڈائریکٹ فائدہ نہیں ہوا تھا؟ یہ بس اتنی سی بات ہے۔ اگر فائدہ نہیں ہوا تھا تو ویل اینڈ گڈ، اگر فائدہ ہوا تھا تو پھر جو دوسری بات ہے کہ ان کے فیصلے سے ان کو پتا تھا کہ اس سے میری والدہ کا جو ہے اسکول ہے اس کو فائدہ ہوگا۔ اور پھر یہ بھی دیکھنے والی چیز ہے کہ کیا یہ جو نان کنفرمنگ یوز والے کیسز تھے، انہی کی سماعت کے دوران تو کہیں وہ H9 جو ایجوکیشن سٹی والا معاملہ ہے، وہاں ان کی والدہ کے اسکول جو تھے، ان کے جو پلاٹوں کا معاملہ تھا، وہ سیٹل تو نہیں ہوا تھا۔ یہ بھی دیکھنے والی بات ہے نا، CDA کے چیئرمین کو بھی بلاتے تھے، اور پھر جو سیکٹری پلاننگ اور وزیر جو تھے پلاننگ کے، اور اسحاق ڈار، توہین عدالت میں سب کی یہ پیشیاں پوشیاں ہوتی تھی۔ تو یہ بس دیکھنے والی چیز ہے اتنی کہ اس مقدمے کی سماعت کے دوران تو وہ پلاٹ شلاٹ والا جو معاملہ ہے وہ درست نہیں ہوا تھا، وہ سیٹل نہیں ہوا تھا معاملہ۔ بس یہ اتنی سی دیکھنے والی بات ہے، باقی تو وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے جناب اپنے جو گرین کارڈ کے بارے میں بھی اور ساری چیزوں کے بارے میں، جب میری تعیناتی ہو رہی تھی بطور جج، تو میں نے کوئی چیز چھپائی نہیں تھی، سارا کچھ بتا دیا تھا۔ اور اب آتے ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب کی طرف۔ اسحاق ڈار صاحب کو جناب بنا دیا گیا ہے ڈپٹی وزیر اعظم۔ یہ چوتھے ڈپٹی وزیر اعظم ہیں۔ پہلے ڈپٹی وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اس وقت تو آئین ہی نہیں تھا، لیگل فریم ورک آرڈر کا یحییٰ خان کا جو تھا اس کے تحت حکومت چل رہی تھی، معاملات بڑے بگڑ گئے تھے، آپ کو پتہ ہی ہے 71 میں کیا ہوا تھا۔ اور پھر جو ہے یہ انہوں نے اس وقت جو مشرقی پاکستان سے جیتے ہوئے تھے، 2 شخص جیتے تھے عوامی پارٹی کے، عوامی لیگ کے علاوہ، مجیب الرحمان کی جماعت کے علاوہ، اور ان میں ایک نور الامین صاحب تھے، جس کے بارے میں خود مجیب الرحمان نے کہا تھا، شیخ مجیب الرحمان نے، کہ ایک بڈھے کو دے دیتے ہیں کہ راجے کو دے دیتے ہیں سیٹ۔ تو نور الامین صاحب کو انہوں نے 7 دسمبر 1971 کو انہوں نے وزیر اعظم نامزد کر دیا تھا، اور اسی کے کیونکہ مغربی پاکستان سے پیپلز پارٹی جو ہے اس کی اکثریت تھی، تو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو ڈپٹی پرائم منسٹر لگا دیا تھا، اور وہ تھے 7 دسمبر 1971 سے دونوں جو ہیں وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم نے کام شروع کیا، اور 20 دسمبر تک دونوں جو ہیں ان عہدوں پر فائز رہے۔ اور پھر ایک مرتبہ وہ، مجھے تو یہ یاد پڑ رہا ہے کہ نصرت بھٹو صاحبہ جب پہلی دفعہ برسر اقتدار ہیں بے نظیر بھٹو، تو مجھے تو یہ یاد پڑ رہا ہے کہ نصرت بھٹو صاحب جو ہیں سینئر وزیر تھیں، لیکن یہ اب اور جو چل رہا ہے، خبریں چل رہی ہیں، اس میں یہ ہے کہ نصرت بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ بھی ڈپٹی پرائم منسٹر تھیں بے نظیر کے ساتھ، اور وہ تھے 31 مارچ 1989، یعنی 1989 سے لے کے 6 اگست 1990 تک وہ ڈپٹی وزیر اعظم رہی تھیں۔ اور پھر پرویز الہی صاحب پیپلز پارٹی کے دور میں پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ جا کے مل گئے تھے، تو پرویز الہی صاحب 25 جولائی 2012 سے 16 مارچ 2013 تک ڈپٹی پرائم منسٹر رہے تھے۔ زرداری صاحب کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوا ہے۔ اور کیا جو ڈپٹی وزیر اعظم ہے اس کی ہمارے آئین میں گنجائش ہے؟ کیا اس کو کوئی باقی وزراء سے زیادہ اختیارات حاصل ہوتے ہیں؟ یہ جو آئین ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ آگے جا کے میں بتاتا ہوں، بات کرتا ہوں۔ جو اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے یہ پتہ یہ چلا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو وزیر اعظم بنوانے میں جو ہاتھ ہے وہ ہے میاں نواز شریف صاحب کا۔ اب خبریں یہ ہیں، اطلاعات یہ ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب ہانگ کانگ میں تھے، اور اسحاق ڈار وزیر اعظم کے ساتھ سعودی عرب میں تھے۔ 3 مرتبہ ٹیلی فون پہ مشاورتی سیشن ہوا، اور پھر پتہ یہ چلا ہے کہ جو ہماری مقتدرہ ہے اس کو بھی آن بورڈ لیا گیا، اور اس کے بعد یعنی کہ ہنگامی بنیادوں پہ ایک طرح سے یہ ڈپٹی وزیر اعظم کا نوٹیفکیشن جو ہے یہ جاری کر دیا گیا۔ اب کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جناب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سیاست سے، حکومتی معاملات سے بظاہر ارریلیونٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تھوڑے سے، مجھے لگتا ہے کہ سیاست میں اور حکومتی معاملات میں پنجاب کی حد تک تو وہ ان تھے، مجھے لگتا ہے وفاق میں بھی، وفاقی معاملات جو ہیں ان میں بھی وہ اپنی حکومت جو ان کی، وہاں وہ ان ہونے والے ہیں۔ اور انہی کے اصرار پہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کا ڈپٹی پرائم منسٹر کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ جاری کیا گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی خواہش، مشورہ یا حکم جو ہے
اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. وفاقی حکومت جو ہے، نون لیگ کی جو وفاقی حکومت ہے، وہ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی، جو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس کو میاں نواز شریف صاحب کی کسی بات کو ٹالے یا حکم عدولی کرے. تو یہ ایک تو یہ کہ ان کی ریلیونس ہے، جو ان کا جو تعلق ہے حکومت کے ساتھ، ایک تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ اب مسلم لیگ نون کی قیادت بطور صدر، پہلے تو قائد تھے نا، اب صدر جو شہباز شریف صاحب کو بنا دیا گیا تھا، وہ خود جو ہے صدارت جو ہے وہ سنبھالنے والے ہیں. ایک اجلاس ہو گیا ہے اور پھر جنرل اس میں وہ کسی بھی وقت وہ ان کی جو صدارت ہے وہ کاغذوں میں الیکشن کمیشن کے پاس جو ہے کہ جناب ان کو بلا مقابلہ صدر جو ہے وہ منتخب کر لیا گیا ہے، اور اب صدر جو ہیں وہ شہباز شریف کی بجائے نواز شریف ہوں گے. اور جو صدر ہے کسی پارٹی کا، خاص طور پر جو پارلیمانی پارٹی، جو پارلیمنٹ کے اندر پارٹی ہیں، تو صدر کے پاس بڑے اختیارات ہیں. 63A والا جو معاملہ ہے نا، جو ڈیفیکشن کلاز ہے، جو فلور کراسنگ ہے، اس میں کارروائی کا اختیار جو ہے وہ پارٹی کے سربراہ کے پاس ہی ہوتا ہے. تو اس طرح سے ایک طرح سے ان کی پوری گرفت ہوتی ہے جماعت. اور پھر نواز شریف کے نام پہ نون لیگ ہے ہی نواز شریف. یعنی وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے تھے جناب وہ غیر متعلقہ ہو گئے ہیں، وہ غیر متعلقہ والی بات جو ہے وہ اب ریورس ہو گئی ہے، وہ نہیں ہے. اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جناب میں اب بھی متعلقہ ہوں، اب بھی ریلیونس ہوں. اور دوسری بات جو ہے، جب تک یہ بات کہ جناب ڈپٹی پرائم منسٹر کے پاس کیا اختیارات ہوتے ہیں، یہ جو ہمارا آئین ہے نا، اس کے 2 آرٹیکل جو ہیں وہ بڑے واضح ہیں حکومت سے متعلق. 90 جو ہے وہ حکومت سے متعلق ہے، وفاقی حکومت، اور 91 جو ہے وہ کابینہ سے متعلق ہے. یہ دونوں آرٹیکلز ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور جو پہلا آرٹیکل ہے 90 یعنی حکومت وفاقی حکومت کیا ہے، وہ جناب وزراء کی ایک کابینہ ہوتی ہے جس کے سربراہ ہیں وہ وزیر اعظم ہوں گے، اور وہ صدر کے نام پہ اپنے اختیارات استعمال کرے گی. اور جو وفاق کا چیف ایگزیکٹو ہے وہ وزیر اعظم ہوگا، اور کابینہ کا سربراہ بھی وزیر اعظم ہوگا. اور جو کابینہ ہے وہ وزیر اعظم کے ذریعے کام کرے گی. یعنی جب تک وزیر اعظم اس میں نہیں ہوں گے، اس وقت تک کابینہ جو ہے اس کی کسی سفارش کی، ایڈوائس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جب تک وزیر اعظم کی منظوری نہ ہو. یعنی جو حکومت ہے اس میں کابینہ اور وزیر اعظم یہ دونوں. اور پھر یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم جو ہے، جو کارۂ منصبی اس نے چلانے ہیں وزیر اعظم نے، وہ خود براہ راست بھی چلا سکتا ہے، اور یا پھر وفاقی وزراء کے ذریعے وہ اپنے ان پہ عمل درآمد کر سکتا ہے. جو بھی اس کا کردار ہے، جو بھی اس کا اختیار ہے، اس پہ عمل کرنے کے لیے وہ وزراء کے ذریعے بھی جو ہے وہ اقدام کر سکتا ہے. یعنی سادہ سی بات یہ ہے کہ جو حکومت ہے، جب وفاق کے جو انتظامی اختیارات ہیں وہ وفاقی حکومت استعمال کرے گی، جو وزیر اعظم اور کابینہ پر مشتمل ہوتی ہے. اور وزیر اعظم جو ہیں وہ اس کے کابینہ کے سربراہ ہوتے ہیں اور چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں، اور وہ چاہیں تو اپنے اختیارات خود استعمال کریں، چاہے وزراء کے ذریعے استعمال کریں. آئین میں ڈپٹی وزیر اعظم کا کہیں ذکر ہی نہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر کوئی عہدہ نہیں آئینی طور پہ. ہاں، یہ کابینہ کا ایک رکن ہے بس، جیسے باقی وزیر ہیں ویسے یہ وزیر ہیں، جیسے وزیر خارجہ ہے، وزیر دفاع ہے، وزیر داخلہ ہیں، اطلاعات ہیں، جو بھی. اسی طرح ایک نائب وزیر ہے، نائب وزیر اعظم ہے، بس یہ ایک عہدہ ہے، سینئر وزیر کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں. اس کے پاس وزیر اعظم کے اختیارات نہیں ہیں. وزیر اعظم کی عدم موجودگی میں یہ اگر کابینہ کو ہیڈ بھی کرتے ہیں اور وہ سمری منظور بھی کر لیتے ہیں، جب تک وزیر اعظم اس کی منظوری نہیں دیں گے اس وقت تک اس سمری کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ کابینہ کا فیصلہ تصور نہیں کیا جائے گا جب تک وزیر اعظم اس کی منظوری نہ دے دیں. اور پھر یہ کہ اگر خدا نخواستہ وزیر اعظم ریزائن کر جاتے ہیں تو کیا یہ وزیر اعظم کے طور پہ کام کرنا شروع کر دیں گے؟ نو، نہیں، وہ کابینہ ختم، ان کی جو ڈپٹی پرائم منسٹرشپ ہے وہ بھی ختم. اگر وزیر اعظم گیا تو یہ بھی گئے. اور پھر انہیں اگر وزیر اعظم بننا ہے تو انہیں پھر اسی طرح جو سادہ اکثریت لے کے منتخب ہونا پڑے گا، اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا. وہ اعتماد کا ووٹ اب انتخاب کے ذریعے ہوتا ہے قومی اسمبلی سے. اور پھر یہ بھی تو ہے نا کہ جو وزیر اعظم ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی کا جو ہے وہ رکن ہو، اسے منتخب کرنا ہوتا ہے. جو سینیٹر ہوتا ہے وہ تو وزیر اعظم بن ہی نہیں سکتا کسی صورت میں بھی. بس یہ ایک نام کا کہہ لیں جناب، ایک پروٹوکول مل گیا کہ جناب کابینہ میں
सीनियर मोस्ट, जो वज़ीर आज़म के बाद सीनियर मोस्ट वज़ीर है, डिप्टी, उसको हम कहेंगे जनाब डिप्टी वज़ीर आज़म, और वो असाक डार साहब है। और ये वज़ीर आज़म की सवाबदीद है कि वो उनको कौन कौन से इख्तियारात देता है। कहते हैं ना, एक से ज़्यादा कलमदान नहीं सौंप दिए जाते, जिन्हें ह्यूमन राइट्स का भी उसके पास है, लेबर का भी उसके पास है, अमूर खारजा का भी उसके पास चले गया, फलाना भी उसके पास, कई कई 4-4 5-5 वजारतों के कलमदान नहीं चले जाते। उसी तरह अब ये वज़ीर आज़म के हाथ में है कि वज़ीर आज़म अपने कौन से इख्तियारात जो हैं वो उनको तफवीज़ करते हैं, वो कर सकते हैं, पावर्स डेलीगेट कर सकते हैं काबीना के किसी भी रुकन को वज़ीर आज़म। ये हो सकता है कि कुछ इख्तियारात, इंतजामी इख्तियारात जो हैं वो असाक डार साहब को बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म वो सौंप दिए जाएँ, जो वज़ीर आज़म खुद अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते थे, वो अब इनको दे दीजिए कुछ इख्तियारात। लेकिन ऐसे इंतजामी इख्तियारात जिनमें काबीना की मंजूरी ज़रूरी हो, वो प्राइम मिनिस्टर के बगैर नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकेंगे। इतनी सी बात है। बस वही जो मैंने अर्ज़ किया है, जो मुझे लग रहा है कि जनाब रेलेवेंस जो है वो ज़ाहिर करने के लिए, जनाब ज़ाहिर समझी है नवाज शरीफ साहब के, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो सिक्का जो है, सिक्का वो नवाज शरीफ का ही चल रहा है, नून लीग की हुकूमत है, और सिक्का और मर्जी जो है वो नवाज शरीफ की चल रही है। और जो मैंने अर्ज़ किया ना, मुक़तदरा को भी उन्होंने ऑन बोर्ड लिया था, तो वो भी ज़ाहिर इस बात पे मुत्तफ़िक़ है कि ठीक है जनाब, ओके चलाएँ आप हुकूमत। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।